बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल है, अमली तनक़ीद के अच्छे नमूने किस नक़्क़ाद ने पेश किए हैं? आल अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, मौलाना हाली या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमली तनक़ीद के अच्छे नमूने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पेश किए हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में हुई है और वफ़ात जो है 1914 ईस्वी को पानीपत ही में हुई है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 62 है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, अलीगढ़ तहरीक पहले आएगा और रोमानवी तहरीक दूसरे नंबर पर आएगा, तरक्की पसंद तहरीक तीसरे नंबर पर आएगा और हल्क़े अरबाब ज़ौक़ ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इस एतबार से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तहरीकात के ज़मानी तरतीब यूँ है, सबसे पहले उर्दू में इहाम गोई, उसके बाद उर्दू में इस्लाह ज़बान की तहरीक, फिर अलीगढ़ तहरीक, फिर उसके बाद उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद हल्क़े अरबाब ज़ौक़, फिर जदीदियत और आखिरी जो है माबाद जदीदियत है। ठीक है, इसे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्या होंगे? उर्दू में इहाम गोई, फिर उर्दू में इस्लाह ज़बान की तहरीक, फिर अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़, जदीदियत और फिर माबाद जदीदियत। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली कॉलेज से कौन सा मुसन्निफ़ वाबस्ता था? इनमें से कौन दिल्ली कॉलेज से ताल्लुक़ रखते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मास्टर रामचंद्र। ठीक है, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ जो है दिल्ली कॉलेज से था। और ये भी याद रखें कि मोती लाल देहलवी, पंडित मनफूल, ठीक है, और मदन गोपाल, इनका भी जो है ताल्लुक़ जो है दिल्ली कॉलेज से था। लेकिन दिल्ली कॉलेज में अहम नाम जो है मास्टर रामचंद्र का आता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि मास्टर रामचंद्र ने रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन जो है जारी किया था, और रिसाला मुहिब, ये दोनों रिसाला जो है मास्टर रामचंद्र ने ही जारी किया था। ये सवाल जो है पिछली दफ़ा पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा कि मास्टर रामचंद्र ने रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन और रिसाला मुहिब हिंद ये इन्होंने जारी किया था। और मास्टर रामचंद्र जो है ये ईसाई मज़हब जो है ये बाद में कबूल कर लिए थे। और जो है मौलवी ममलूक अली और मौलवी इमाम बख्श सहबाई और मौलवी सुबहान बख्श, इन सब का भी जो है ताल्लुक़ जो है दिल्ली कॉलेज से था। ये मशरक़ी शोबे के असातिज़ा थे, मौलवी ममलूक अली, मौलवी इमाम बख्श सहबाई और मौलवी सुबहान बख्श। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 64 है,
ज़माने के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। पहले क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, पहले गज़ल, फिर दास्तान, नावल और फिर इंशाइया। ठीक है, ये सही ज़मानी तरतीब है। पहले गज़ल आया, फिर दास्तान आया और नावल आया, फिर उसके बाद इंशाइया। सबसे आखिर में इंशाइया को रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 65 है, सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। इसका सही मिसरा क्या होगा? शर्मिंदा तेरे रुख से है रुखसार परी का, या गुल सैर किया हमने समंदर को भी जाकर, या सदे मौसम गुल हमको तहबाल ही गुज़रे, या फिर आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत। इनमें सही मिसरा क्या होगा? और साथ ही साथ ये भी बताएं कि यह शेर किन का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत। असबाब लुटा राह में या हर सफरी का एक दुरुस्त शेर है। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। यह शेर जो है मीर तकी मीर का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 66 है, यहाँ तंजिया होना चाहिए। ठीक है, तंजिया मज़ाहिया नस्र यानी इंशाइया थोड़ा लिखकर बहुत मशहूर इनमें से कौन हुए हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी, रतन नाथ सरशार, पतरस बुखारी या फिर शौकत थानवी। तो इसका सही जवाब होगा सी, पतरस बुखारी। ठीक है, पतरस बुखारी जो है ये थोड़ा सा मज़ाहिया लिखकर जो है बहुत मशहूर हुए हैं। और पतरस बुखारी की पैदाइश जो है 1858 ईस्वी को 98 ईस्वी को जो है पेशावर में हुई है, और वफ़ात जो है 1958 ईस्वी को न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 67 है, शायरी को मखरब अखलाक करार देने वाला फ़लसफ़ी कौन है? अरस्तु, अफलातून, सुकरात या फैसागोरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, अफलातून। शायरी को मखरब अखलाक करार देने वाला फ़लसफ़ी है अफलातून। और अफलातून जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 400 साल पहले के ज़माने में पैदा हुआ था। ठीक है, और यह अफलातून जो है ये सुकरात का शागिर्द था और अरस्तु का उस्ताद था। अफलातून जो है यह सुकरात का शागिर्द था और जो है अरस्तु का उस्ताद था। और ये भी याद रखें कि अफलातून जो है शायरी को नकल की नकल करार देता है। अफलातून जो है ये शायरी को नकल की नकल करार देता है और उसे ऐब भी समझता है। और अफलातून जो है यह शायरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला है बयानिया शायरी, दूसरा ड्रामाई शायरी और तीसरा रज़मिया शायरी। ठीक है, ये याद रखना है कि अफलातून ने जो है शायरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, बयानिया शायरी, ड्रामाई शायरी और रज़मिया शायरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 68 है,
نظم جدید کے فروغ میں محمد حسین آزاد کے شریک کار کون تھے؟ نذیر احمد، الطاف حسین حالی، عبد الرحمن بجنوری یا پھر علامہ شبلی نعمانی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو بی، ٹھیک ہے، مولانا الطاف حسین حالی۔ نظم جدید کے فروغ میں محمد حسین آزاد کے ساتھ جو ہے مولانا الطاف حسین حالی تھے۔ محمد حسین آزاد کا اصل نام جو ہے محمد حسین تھا اور تخلص جو ہے یہ آزاد کرتے تھے، اور ان کی پیدائش جو ہے 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ اور یاد رہے دوستو کہ محمد حسین آزاد کو عقائے اردو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ محمد حسین آزاد کی کچھ اہم تصانیفیں ہیں۔ آب حیات 1880 میں شائع ہوا تھا، اور اس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے 1883 عیسوی میں ہوا ہے۔ اور آب حیات یہ محمد حسین آزاد کا تذکرہ کا کتاب ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ آب حیات اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ سخندان فارس محمد حسین آزاد کی اہم تخلیق ہے۔ سخندان فارس سخندان فارس کے پہلے حصے کی شرح اشاعت جو ہے 1897 عیسوی میں ہوئی ہے، اور اس کتاب کے دوسرے حصے کی اشاعت جو ہے 1907 عیسوی میں ہوئی ہے، اور یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے جو اردو زبان میں فارسی قواعد سے متعلق ہے۔ یاد رہے کہ سخندان فارس جو ہے یہ کتاب جو ہے فارسی قواعد سے متعلق ہے۔ دربار اکبری 1858 اس کتاب میں جلال الدین اکبر بادشاہ ہندوستان اور اس کے دربار کے جلیل القدر امرا کے حالات اور واقعات بیان درج کیے گئے ہیں۔ ڈرامہ اکبر 1922، سیر ایران اور نگارستان 1922 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس کتاب کا موضوع جو ہے تذکرہ ہے، نگارستان فارس۔ قصص ہند یہ بھی محمد حسین آزاد کی اہم تخلیق ہے۔ نرنگ خیال کے حصہ دم میں 5 مضامین ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ پوچھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کا موضوع جو ہے مضامین و خاکہ ہے۔ دیوان ذوق 1922 اس کتاب میں 3412 غزلیں شامل ہیں۔ دیوان ذوق کا خاتمہ ان الفاظ میں ہوتا ہے: الہی تو جانتا ہے آزاد نے جو کچھ کیا، نیک نیت اور پاک عقیدت سے کیا اور تیرے حکم سے کیا ہے، اس خدمت کو قبول کر۔ مکاتب آزاد کی سنہ اشاعت 1966 عیسوی ہے، اور مقالات آزاد کی سنہ اشاعت 1966 ہے، ٹھیک ہے۔ مکاتب آزاد اور مقالات آزاد یہ دونوں کی اشاعت جو ہے 1966 ہے۔ مقالات آزاد کو آغا محمد باقر نے مرتب کیا ہے، اور مقالات آزاد جو ہے 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ محمد حسین آزاد کے شاعری کے 2 مجموعے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہو جائے گا نظم آزاد 1899۔ نظم آزاد کے بارے میں جمیل جالبی کا یہ خیال ہے کہ یہ مجموعہ جدید اردو شاعری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جمیل جالبی کا خیال ہے نظم آزاد کے بارے میں۔ نظم آزاد کے سرورق پر لکھا ہے کہ نظم آزاد جو حسن عشق کی قید سے آزاد ہے۔ مثنوی شب قدر مجموعہ نظم آزاد ہی میں شامل ہے۔ خم کدہ آزاد 1932 یہ آزاد کا دوسرا مجموعہ کلام ہے۔ اس میں وہ غزلیات، قطعات اور قصائد شامل ہیں جو محمد حسین آزاد نے نظم آزاد سے پہلے کہے تھے۔ جذب دوری کے عنوان سے ایک آزاد نظم بھی اسی مجموعہ کلام میں شامل ہے، یعنی خم کدہ آزاد میں جو ہے جذب دوری شامل ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ محمد حسین آزاد کی کچھ مشہور نظمیں ہیں، جیسے شب قدر، صبح امید۔ صبح امید جو ہے یہ نظم شبلی کا بھی ہے۔ حب وطن بھی جو ہے یہ نظم حب وطن حالی کا ہے، اور جو ہے محمد حسین آزاد کا بھی ہے۔
اس کے علاوہ محمد حسین آزاد کی نظمیں خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، ابر کرم، پیاری بلی، خطاب بقلم، دوستی، نو طرز مرصع اور الو العزمی وغیرہ ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 69 ہے، شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل ان میں سے کس نے کی ہے؟ سید سلیمان ندوی نے، عبد المجید دریابادی نے، مولانا عبدالحی نے، یا پھر مولوی ذکاء اللہ نے؟ تو اس کا صحیح جواب جائے گا ساتھیوں اے، ٹھیک ہے، سید سلیمان ندوی نے علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کی ہے۔ سیرت النبی 1910، یہ اس کتاب کی پہلی جلد ہے۔ یہ کتاب جو ہے 1910 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پہلی جلد جو ہے سیرت النبی کی 1910 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد شبلی نعمانی نے مکمل کی تھی، اور دوسری پر شبلی نے کام شروع ہی کیا تھا کہ شبلی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے سیرت النبی کو شبلی کے شاگرد جو ہیں سید سلیمان ندوی نے خود شبلی کی فرمائش اور وصیت پر مکمل کیا تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سیرت النبی کی کل 6 جلدیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ سیرت النبی کی کل 6 جلدیں ہیں۔ شبلی کا اصل نام محمد شبلی تھا، اور شبلی جو ہے امام ابو حنیفہ کے نام کی نسبت سے اپنے نام کے آگے نعمانی لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ شبلی کی پیدائش جو ہے 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو اعظم گڑھ ہی میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ شبلی کے بزرگوں میں ایک راجہ شیوراج سنگھ بھی تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ شیوراج سنگھ جو ہیں یہ راجہ تھے، اور یہ شبلی کے بزرگوں میں سے تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ شبلی جو ہیں نسلاً راجپوت تھے۔ شبلی جو ہیں شبلی نعمانی جو ہیں ان کے استاد مولانا فاروق چریا کوٹی اور مولانا ارشاد حسین تھے۔ شبلی نعمانی کے استاد کون تھے؟ تو مولانا فاروق چریا کوٹی اور مولانا ارشاد حسین، ٹھیک ہے۔ شبلی نے وکالت کی تعلیم جو ہے حاصل کر کے وکالت کا پیشہ بھی اختیار کیا تھا، اور امداد امام اثر نے بھی جو ہے وکالت کیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ شبلی اور امداد امام اثر یہ دونوں جو ہیں وکالت کیے ہیں۔ شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب جو ہے 1894 عیسوی میں ملا تھا، اور اسی ڈیٹ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ شبلی نعمانی کا سفرنامہ جو ہے سفرنامہ روم و مصر شام پہلی بار جو ہے مطبع مفید عام اگرہ سے جو ہے 1894 عیسوی میں ہی شائع ہوا۔ یہ دونوں بات یاد رکھیے گا ایک ساتھ ریلیٹ کر کے کہ شبلی کو شمس العلماء کا خطاب 1894 ملا تھا، اور ان کا سفرنامہ روم و مصر شام 1894 عیسوی میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں حالی کو جو ہے مینشن کیا گیا ہے، حالی کو شمس العلماء کا خطاب 1904 سے ملا ہے، محمد حسین آزاد کو 1887 کو ملا ہے، 87 سے ملا ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد کو 1897 ملا ہے، اور شاد عظیم آبادی کو 1891 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب ملا ہے۔ شبلی نعمانی نے دارالمصنفین جو ہے اعظم گڑھ میں قائم کیا تھا، یہ بھی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ شبلی نعمانی نے دارالمصنفین جو ہے اعظم گڑھ میں ہی قائم کیا تھا۔ میرے خیال سے 1914 عیسوی میں جو ہے انہوں نے دارالمصنفین کی بنیاد رکھی تھی۔ شبلی نعمانی جو ہے شبلی نعمانی نے 1884 عیسوی میں نظم صبح امید لکھی تھی، جس میں مسلمانوں کی غفلت اور سسیت کے زیر اثر ان کے بیدار ہونے کو موضوع سخن بنایا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ صبح امید کے نام سے محمد حسین آزاد نے بھی نظم لکھی ہے۔ شبلی جو ہیں یہ مشرقیت کے دل دادا تھے۔ علامہ شبلی نعمانی کی اہم تصانیف ظل الغمام فی مسألۃ القرا خلف الامام، اسقاط المعتدی علی انصاف المقتدی، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم 1887 یہ علامہ شبلی نعمانی کی پہلی تالیف ہے، ٹھیک ہے۔ المامون، اور المامون کی جو اشاعت ہے پہلی اشاعت 1887 ہے۔
سید سلیمان ندوی نے المامون کو جو ہے تاریخ بنی العباس کا نچوڑ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ سر سید کی فرمائش پر شبلی نعمانی نے المامون کی پہلی ایڈیشن پر نظر ثانی کی، اور سر سید نے 1879 میں اپنے مقدمے کے ساتھ المامون کو دوبارہ شائع بھی کیا تھا۔ سیرت النعمان، یہ کتاب جو ہے امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری ہے۔ اس کتاب کا پہلا حصہ جو ہے 1889 میں شائع ہوا تھا، اور دوسرا حصہ 1890 میں جو ہے لکھا گیا تھا۔ سیرت النعمان جو ہے اس کا پہلا حصہ 1889 میں لکھا گیا تھا، اور دوسرا حصہ 1890 میں، اور یہ کتاب جو ہے سیرت النعمان 1891 میں شائع ہوئی ہے۔ ان کی اور بھی تخلیقات ہیں، جیسے رسائل شبلی، آغاز اسلام، عالمگیر، الفاروق، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہیں، ٹھیک ہے۔ الغزالی، علم الکلام، الکلام، سوانح مولانا روم، موازنہ انیس الدبیر 1907 میں شائع ہوا ہے۔ اس کتاب میں شبلی نعمانی نے انیس الدبیر کا تقابلی مطالعہ کیا۔ شعر العجم، یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 4 جلدیں شبلی کی زندگی میں ہی شائع ہوئی تھیں، 5ویں جلد شبلی کی وفات کے 4 سال بعد 1918 میں شائع ہوئی ہے۔ شعر العجم کی 4تھی جلد میں شبلی نعمانی نے شاعری کی تعریف اور اس سے متعلق ضروری مباحث شامل کیے ہیں۔ دیوان شبلی، یہ کتاب فارسی میں ہے۔ مقالات شبلی 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ شبلی نعمانی کے شعری مجموعے دست گل، بوئے گل، برگ گل وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مکاتب شبلی، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ شبلی نعمانی خطوط کا مجموعہ ہے جسے سید سلیمان ندوی نے مرتب کیا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ مکاتب شبلی کو سید سلیمان ندوی نے مرتب کیا ہے۔ خطوط شبلی کو محمد امین زبیری اور سید محمد یوسف قیصر نے مل کر مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ خطوط شبلی بنام آزاد کو سید محمد حسنین نے مرتب کر کے 1988 میں شائع کیا ہے۔ باقیات شبلی، مقالات شبلی کی جلد 8 ان باقیات پر مشتمل تھی جو مقالات کی 7 جلدوں میں شامل نہ ہو سکے تھے۔ مشتاق حسین نے مزید تلاش و جستجو کے بعد باقیات شبلی کے نام سے ایک مجموعہ اور مرتب کیا جو 1965 میں شائع ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 70 ہے، کاشف الحقائق کا موضوع کیا ہے؟ ان میں سے کاشف الحقائق کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ، داستان، تنقید یا پھر شاعری؟ تو اس کا صحیح جواب جائے گا دوستو سی، ٹھیک ہے، تنقید۔ کاشف الحقائق کا موضوع جو ہے تنقید ہے۔ امداد امام اثر کی یہ تخلیق ہے کاشف الحقائق۔ ان کا اصل نام جو ہے سید امداد تھا، اور تخلص جو ہے اثر کرتے تھے، اور ان کا خطاب جو ہے شمس العلماء تھا۔ پیدائش 1849 کو پٹنہ میں ہوئی ہے، اور وفات 1934 کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ امداد امام اثر جو ہیں اپنی رجحان سازی تنقیدی کتاب یعنی کاشف الحقائق کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے کچھ اہم تصانیف ہیں، جیسے کہ میرات الحکمہ، فسانہ ہمت، کتاب الاسمار، مصباح الظلم و ایضاح الابہم، کیمیائے زراعت، فوائد دارین، ہدیہ قیصریہ، معیار الحق، رسالہ تعاون اور دیوان اثر، ٹھیک ہے۔ فسانہ ہمت یا امداد امام اثر کا ناول ہے، اور یہ ناول جو ہے 2020 میں شائع ہوئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 71 ہے، ہندوستانی لسانیات کا مصنف کون ہے؟ ان میں سے ہندوستانی لسانیات کا مصنف کون ہے؟ ڈاکٹر مسعود حسین خان، سہیل بخاری، شوکت سبزواری یا پھر محی الدین قادری زور؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو ڈی، محی الدین قادری زور۔ ہندوستانی لسانیات یہ محی الدین قادری زور کی اہم تصنیف ہے۔ محی الدین قادری زور کی کچھ اہم تصانیف ہیں،
جیسے کہ ہندوستانی لسانیات 1960 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے۔ اس میں لسانیات سے متعلق جو ہے جملہ مباحث کو 2 حصوں میں تقسیم انہوں نے کیا ہے۔ ہندوستانی صوتیات یہ کتاب جو ہے انگریزی میں ہے۔ اردو شہ پارے 1929 یہ کتاب اردو ادب کے آغاز سے ولی دکنی کے زمانے تک نثر و نظم کا انتخاب ہے۔ اردو شہ پارے یہ محی الدین قادری ظہور کی اہم تخلیق ہے دوستوں۔ عہد عثمانی میں اردو کی ترقی، داستان ادب حیدرآباد، دکنی ادب کی تاریخ، روح تنقید، اسے یاد رکھنا ہے کہ روح تنقید جو ہے یہ محی الدین قادری ظہور کی اہم تصنیف ہے۔ اردو کے اسالیب بیان، تنقیدی مقالات، 3 شاعر، گارسا دتاسی، سرگزشت حاتم، حالات سلطان محمد قلی قطب شاہ، حیات میر محمد مومن اور نظر محمد قلی قطب شاہ، یہ سبھی تصانیف جو ہیں محی الدین قادری ظہور کے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان کی اور بھی تصانیف ہیں محی الدین قادری ظہور کی: کلیات قلی قطب شاہ، مثنوی طالبہ مہنی، اردو شاعری کا انتخاب، روح غالب، مکاتب شاد، معانی سخن، رمز سخن، فیض سخن، متاع سخن، بادئ سخن، کیف سخن وغیرہ۔ ان کے افسانی مجموعے طلسم تقدیر، سحر گلکنڈہ، گلکنڈے، ہیرے وغیرہ ہیں۔ ان کے مشہور افسانے بالا، گلکنڈہ کی آخری رقاصہ، 5 اشرفیاں، دفینہ، سر و صحرا، 5 غنڈے، طلسم تقدیر، کھویا ہوا چاند، انار کے 14 دانے، شہزادی کا عقد، اورنگزیب اور تاناشاہ۔ ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے اور وفات 1962 عیسوی کو حرکت قلب رکنے کی وجہ سے سری نگر کشمیر میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ محی الدین قادری ظہور نے لندن یونیورسٹی سے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے موضوع پر 2 سال کے اندر اپنا مقالہ جو ہے مکمل کر کے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 72 ہے: اصلاح زبان کے لیے کون شاعر مشہور ہوئے؟ درد، آتش، ناسخ یا مصحفی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں سی، ناسخ۔ شیخ امام بخش ناسخ جو ہے یہ اصلاح زبان کے لیے مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے: رسالہ تہذیب الاخلاق کس مقصد سے شائع ہوا تھا؟ تصانیف کی اشاعت کے لیے، دولت اکٹھا کرنے کے لیے، قوم کو خواب گراں سے بیدار کرنے کے لیے، یا پھر کالج کی خبروں کی تشہیر کے لیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو قوم کو خواب گراں سے بیدار کرنے کے لیے، سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے: مسدس کی آخری 2 مصرعوں کو کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع، حسن بیان، بیت یا پھر بندش؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو سی۔ ٹھیک ہے۔ بیت، مسدس کے آخری 2 مصرعوں کو جو ہے بیت کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ مسدس کے آخری 2 مصرعوں کو بیت کہتے ہیں اور مسدس میں 6 بند ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 75 ہے: تحریک آزادی کے حوالے سے کس نے شاعری کی؟ میرا نیز، فانی بدایونی، حالی یا پھر جوش ملیحہ بادی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو ڈی، جوش ملیحہ بادی نے تحریک آزادی کے حوالے سے جو ہے شاعری کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے: ان میں سے کون سا مجموعہ کلام جوش کا نہیں ہے؟ سموم و صبا، شعلہ طور، شعلہ شبنم یا پھر سیف و سبو؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو شعلہ طور۔ شعلہ طور یہ جگر مراد آبادی کا شعری مجموعہ ہے۔ سموم و صبا، شعلہ و شبنم اور سیف و سبو یہ تینوں مجموعہ کلام جو ہے جوش ملیحہ بادی کے ہیں اور شعلہ طور جگر مراد آبادی کا مجموعہ کلام ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
سوال نمبر 77 ہے مرزا ظاہر دار بیگ کس کتاب کا کردار ہے؟ توبۃ النصوح، ابن الوقت، امراؤ جندہ یا پھر فسانہ عذاب؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو توبۃ النصوح۔ مرزا ظاہر دار بیگ یہ کردار جو ہے ناول توبۃ النصوح سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناول توبۃ النصوح جو ہے یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ یہ ناول جو ہے 1874 عیسوی میں جو ہے شائع ہوا ہے، اور یہ ناول جو ہے 12 فصلوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 78 ہے کس شاعر کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بتایا جاتا ہے؟ سراج، محمد قلی قطب شاہ، ولی دکنی یا پھر ابن نشاطی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی، ٹھیک ہے، ولی دکنی، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 79 ہے ان میں سے گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ شاعر کون ہے؟ فانی، جگر، حسرت یا پھر فراق گورکھپوری؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو فراق گورکھپوری، ٹھیک ہے۔ فراق گورکھپوری جو ہے اردو کے پہلے ایسے شاعر ہیں جنہیں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے ساتھیو، مہربان خان رند کی سرکار سے ان میں سے کون وابستہ تھا؟ سودا، میر، مصیفی یا پھر انشا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو اے، ٹھیک ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا جو ہیں یہ مہربان خان رند کے سرکار سے جو ہے وابستہ تھے۔ یاد رہے کہ مرزا محمد رفیع سودا جو ہے مہربان خان رند کی سرکار سے وابستہ تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔